व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, आज पाकिस्तान की सूरत हाल जो है सियासी आपके इल्म में है। जो कुछ हो रहा है और जोड़ तोड़ इंतखाबी मामलात, निगरां हुकूमत के हवाले से भाग दौड़, तकरीबन हर मामले के ऊपर जो है सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से उनकी जो है हालात पर ग्रिप हो जाए। अच्छा, हालात पे ग्रिप की भी कोशिशें हो रही हैं, साथ में साजिशें जो पाकिस्तान में एक थ्योरी है हमारी सियासत के अंदर, तो आपको पता है पॉलिटिकल हमारी जो है पॉलिटिकल हमारी उसमें कॉन्स्पिरेसीज़ की एक बहुत बड़ी है कि रिवायात हैं। अगर सेहतमंद सियासत हो तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ है। जरदारी साहब दुबई चले गए हैं, दुबई से वो लंदन जाएंगे और लंदन में उनकी मुलाकात मुतवक्का है। मैंने जो मालूमात की हैं अभी नवाज़ शरीफ से भी हैं, और नवाज़ शरीफ के अलावा उनकी एक दो कोई गैर मुल्की लोगों से भी मुलाकात मुतवक्का हैं। वो जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के बारे में पता लग रहा है, लेकिन ज़रा कन्फर्म होने के बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। जरदारी साहब की दुबई के अंदर जो मुलाकात है वो बुनियादी तौर पर इसलिए भी हो रही है कि इसहाक डार के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जाए। इस बात पर शायद जरदारी साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन जो एक हमारा बहुत बड़ा मालियाती इदारा है बैनुल-अक़वामी, मैं नाम नहीं ले रहा, लोग समझ गए, जिनके हवाले से भी पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिलती है, जिसके चुंगल में हम फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से भी सुनाई इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि अबूरी वज़ीर आज़म जो है वो इसहाक डार साहब होंगे। गो कि और कई लोग भी इसके में अभी उम्मीदवारों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन क्या इसहाक डार का नाम फाइनल होता है या कोई और इस पे सीट पर आता है, विराजमान होता है, ये देखना होगा। लेकिन इस मुलाकात में जरदारी नवाज शरीफ की मुलाकात में ये वहाँ फाइनल होगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कोशिश इनकी ये है कि कोई आ जाए इसके अंदर, निगरान हुकूमत के अंदर कोई ऐसे शख्स को लाया जाए जो कि गैर सियासी हो, तो उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनको इसके ऊपर सख्त एतराज़ है। अच्छा, अब एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी ये है कि कल जो इस्लामाबाद ने एक अदालत ने जो फ़ैसला दिया था, उसके बाद जो है ना हुकूमती सतह में पहले ही बेचैनियाँ थी, बेचैनी और बढ़ गई है। और एक तो वो वजूहात है, दूसरा कोयटा में जो वकील के जो कत्ल का एक बेंच था वो पुराना दोबारा बहाल हो गया। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एतराज़ किया था, तो कुछ तो वैसे ही बेचैनी थी, कुछ इस्लामाबाद के जो कल एक अदालत ने जो एक सेशन अदालत जो है जो सुनो इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, उस फैसले के हवाले से उनको परेशानी है कि ये कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि फ़ैसले जो हैं कहीं ना कहीं इमरान खान के हक़ में ना आ जाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कोई नई बात नहीं है, हमने आपको पहले कहा था कि आप व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के ऊपर नज़र रखा करें। हमने आपको 3 हफ्ते कबल बता दिया था कि जो भी प्रूफ इमरान खान के हवाले से 9 मई के अदलिया को दिए जा रहे हैं, ये बतौर सबूत एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये देख लीजिए, मेरे वीलॉग के अंदर आपको थंब में नज़र आ रही बात 2 हफ्ते पहले मैंने ये कंफर्म कर दी थी। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी बातें हम मालूमात कर देते हैं, लेकिन हमारा एक तरीक़ेकार है इस चैनल का कि हम अपने सोर्सेज ज़ाहिर नहीं करते, हम बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करते कि हमारी किससे मुलाकात हुई थी, कैसे बात हुई थी, ना हम अखबारात को कोट करते हैं। साथ ही आपको हमने जो आज़म खान के हवाले से था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल की एक काविश है। जिस दिन आज़म खान को उठाया गया था, उसी दिन शाम को मैंने कह दिया था कि आज़म खान साहब उठा लिए गए हैं एजेंसियों की तरफ से, और वो जो हैं वादा माफ गवाह बनकर सामने आएंगे। ये भी आप देख लें, हमारा आपके सामने मौजूद है। इसी वीलॉग व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद ने आपको ये बात बताई। तो यहाँ कहने का मकसद ये था बीच में एक आपको वजाहत करने का कि हमारे चैनल से इंशाल्लाह आपको जो भी खबर मिलेगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुसद्दिक़ा होगी और अहम होगी। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी जो मैंने आपको बताया कि पीडीएम के हवाले से जो मैंने कही है, पीडीएम में ये है कि क्योंकि ये हुकूमत जो पीडीएम की रही
اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے پریشان ہے کہ ان کی اب دال کہیں نہیں نکل رہی، ان کو ہر جگہ سے ماموں بنایا گیا، اب وہ پریشان ہے، اب اس لیے وہ زرداری صاحب سے بھی ناراض ہیں۔ ابھی زرداری صاحب پھر دوبارہ دبئی چلے گئے، پھر وہاں جا کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس جو ملاقات کا جو ایجنڈا ہے نواز شریف کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے لہٰذا وہ اب جے ڈی اے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر معاملات بنائے جائیں، اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ ایک سوچ قابل فکر بات ہے کہ جو حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے سربراہ مولانا صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دینی شخصیت ہیں، اور ان کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی، اس میں سب سے زیادہ سود جو ہے نا شرح اس کی بڑی تھی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری جو دینی شخصیات ہیں ان کی کیا ہے، مطلب ان کی سوچ یا ان کے کیا ایک معاملات ہیں ان کے۔ اچھا، نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہا یہ جا رہا ہے، پوری سیاسی جماعتیں، خاص طور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہماری مرضی کا اگر نہیں آیا نگران سیٹ اپ، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس نگران جو ہے نا حکومت کا بائیکاٹ کریں یا الیکشنوں کا بائیکاٹ کریں۔ اب الیکشنوں کا بائیکاٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید کوئی ایسے ہی ظاہری طور پر بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ ان کی تو کوشش یہی ہے نواز شریف کی کہ جس طرح معاملات جو ہیں آگے چلے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ مجھے جو جس طریقے سے پس پردہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نگراں سیٹ اپ کو آگے کر کے شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی اپنے مبینہ طور پر کچھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ عمران خان اور بشریٰ بیگم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آج، اور وہ وہاں اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہاں ذاتی طور پر پیش ہوں گے، کیونکہ ان کو ضمانت کے لیے ذاتی طور پر بلایا گیا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حکومت کی طرف سے فی الحال آج کی تاریخ میں ابھی تک کوئی بھی مطلب ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف جو ہے نا ابھی تو ہمیں ملتا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، ٹھیک ہے لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا اس میں کوئی ریلیف ملتا ہوا، کیونکہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا فی الحال ایسا سچ کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک عمران خان کے لیے معاملات جو ہے سختی کی طرف ہے، لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عدلیہ، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدالتیں سوچ رہی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ عدالتیں کچھ سوچیں۔ ظاہر سی بات ہے ججوں میں سارے برے تو نہیں نا، سارے تو ووٹ نہیں ہے، ڈرپوک نہیں ہے، یا سارے کچھ لوگ ہیں، کچھ کمپرومائز بھی ہیں، کچھ کو پریشانیاں بھی ہیں، کچھ بلیک میلنگ کے بھی اس میں آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سر دست مطلب اس وقت جس میں نے کہا تھا نا کہ جج جرنیل اور سب کچھ لوگ آمنے سامنے ہیں، کچھ پیچھے پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں، تو اس قسم کا کچھ مکس اپ معاملہ، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ جو سچویشن ہے اس میں بہت ہی انسرٹنٹی جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے مطلب ایک بے چینی کی فضا، اور ہر شخص جو ہے نا مطلب اپنی جگہ جو ہے نا ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، اور ہر شخص کوئی بھی نا کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہا، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نواز ہو، خواہ وہ پی ڈی ایم کی کوئی اور چھوٹی یا بڑی جماعت کوئی بھی ہو، وہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، ایون دو کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس نہج کے اوپر لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے بتانا کہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، امریکہ بہادر بھی ہے، اور پھر دوسروں کے بھی ہمارے پاس اسٹیک ہیں۔ ہم نے اتنی ساری چیزیں جو اپنے اوپر مسلط کرنی ہیں، اتنی مداخلتیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں اس پاکستان کے اندر، کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر کسی بھی اہم معاملات میں ہمیں فیصلے لینے کے اندر بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا بین الاقوامی خبریں ایک دو تین بڑی اہم ہے۔ کل زیلنسکی نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریمیا کے اوپر حملہ کریں گے، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے کریمیا پہ ایک حملہ کر دیا، اور جس سے کہ گولہ بارود کا بہت بڑا گودام جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے آج اس کی معلومات، یہ خبریں تو کچھ چلتی ہیں، کبھی ایک طرف آتی ہیں، کبھی وہ پھر وہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ وہ اس کی پھر تردید آ جاتی ہے، لیکن میں نے جب معلوم کیا تو پتہ لگا یہ کنفرم ہوا ہے، رشیا نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے ایک حملہ ہوا ہے۔ اور بہرحال اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ روس کہہ رہا ہے کہ مسلسل کریمیا پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں روس کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر جو چل رہی وہ یہ ہے کہ یوکرائن کا جو آرتھوڈکس چرچ ہے اس کے اوپر، بہت بڑا تاریخی چرچ ہے، اس پہ خبر آ رہی ہے کہ روس نے حملہ کیا ہے۔ میڈیا پہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا اس پہ خبر چل رہی تھی۔ خیر بہرحال ہم نے جب صبح اس کے لیے معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بات عجیب سے لگی کہ آرتھوڈکس چرچ کے اوپر ویسے حملہ، لیکن ایز سچ وہی ہوا۔ رشیا کے جو لوگ ہیں، وہ روس کے جو وہاں پہ تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ماسکو کے اندر کہ یہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ
زیلنسکی کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو آرتھوڈکس ہیں وہاں پہ، جو یوکرین کے اندر جو جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، جو جنگ کے خلاف ہیں، ان کو جو ہے نا مطلب کیونکہ بیسیکلی جو آرتھوڈکس ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ رشیا کی طرف ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور مطلب ان کو روس کے خلاف کرنے کی خاطر یہ کام کیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی اس کی وہ تحقیقات ہو رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کیا واقعی کو فالس فلیگ ہوا تھا، کیونکہ زیلنسکی سے نہ کسی قسم کی کوئی ہم توقع کر سکتے ہیں کسی بھی اوندھے سیدھے کام سے۔ اچھا، سویڈن کے بعد ڈنمارک نے بھی بڑی بے حودگی کا مظاہرہ کیا، وہاں بھی قرآن پاک کی جو ہے جناب بے حرمتی کی ہے، ایران نے ان کے سفیر کو بلا کر سخت احتجاج کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میرا ایک اپنے نزدیک جو میرا ایک تجزیہ نا اس کے اندر یہ کہ جو اس وقت کام ترکیہ نے کیا، اردگان نے جو سویڈن کو جو انہوں نے اجازت دے دی قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد، اور جو نیٹو میں آنے کی اجازت دی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے جو مسلم دنیا کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی تھوڑا سا ان کا حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور سویڈن کے بعد ڈنمارک نے بھی یہ کام کیا ہے، اور اب دیکھیں کیا کرتی ہیں مسلم دنیا۔ میں تو اس بات پہ اپنا میرا تو ایک یہ ہے بہرحال کہ ڈنمارک اور سویڈن کے سفیروں کو فوری طور پر نکال دینا، سخت اقدامات ان کو لینے چاہیے، کیونکہ خالی مظاہرے کرنے سے یا اپنے ملک کے اندر شور کرنے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی، کیونکہ پورے کراچی کے اندر آپ جلوس نکال لیں، سویڈن کے سفیر پر کیا اثر پڑے گا، اسٹاک ہوم کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ان پر تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا، لیکن پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میرا تو یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ایکسپیل ان کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ بار بار یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اچھا، امریکن اسٹیٹ سیکرٹری ہے اسسٹنٹ، وہ ہے سیکرٹری اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ہے الزبتھ ہوٹ غالباً، ٹھیک ہے جناب، وہ انہوں نے کل ایک سوال کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو امریکہ بھولا نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ بھول گیا، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم پاکستان کو نہیں بھولے، پاکستان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی بالکل انہوں نے صحیح کہا، پاکستان کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، بلکہ میرے خیال سے جس صحافی نے سوال کیا وہ غلط کیا، ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کو کب بھول رہے ہیں آپ، یہ ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو کب بھول رہے ہیں۔ پاکستان کو امریکہ بھول جائے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا کبھی، یہ تو جس دن جب 3-5 ہو جائے گا اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے بھولے گا امریکہ اس کو، مطلب پاکستان کو اپنے اس سے نکالنے، ورنہ ادروائز پیچھے کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر روس کا کوئی بھی باشندہ برطانیہ کے لیے، خاص طور پر لفظ برطانیہ کہا ہے، برطانیہ کے لیے کوئی شخص اگر جاسوسی کرتا پکڑا گیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اچھا، یہ کام اس لیے ہوا ہے کہ جناب وہ جو برطانیہ کی MI6 ہے اس نے ایک بڑی آفر کی تھی کھلے عام، انہوں نے کہا تھا جو ہمارے لیے جاسوسی کرے گا روس کا آدمی ہم اسے پیسے دیں گے اور اس کی بڑی مدد کریں گے۔ تو بہت سارے سننے میں یہاں تھا کہ کئی لوگوں نے نا درخواست سے، آپ کو پتا ہے آج کل معاملہ تو ایسے ہر جگہ، وہ بہت سارے لوگوں نے اپنی سیویں ڈال دی کہ جناب ہم بھی ریڈی ہیں، ہم بھی ریڈی ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ خبردار اگر کوئی پکڑا گیا تو پھر دیکھ لینا کہ سیویں تو جس کی ہے جائے گی، لیکن پھر تنخواہ جو ہے نا آپ کو پھر پیوتن کی طرف سے ملے گی۔ تو بہرحال یہ آج کی ایک بڑی خبر تھی، دیکھیے کیا ہوتا ہے صورتحال۔ کل عمران خان صاحب جیسے میں نے بتایا اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، وہ وہاں ٹھہریں گے، اور آگے کیا معاملہ چلتے ہیں، زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، جو بھی صورتحال بنتی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر لے کر آپ کو کل بتائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ عوام کو کہتے ہیں، دیکھیے میں عوام کو اس لیے کہتا ہوں، جو کچھ عمران خان صاحب نکلے تھے نا، ایک تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا وی لاگ نمبر نہ ہو جائے، جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے نا اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لنگڑے تھے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دیکھیے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے عوام کو نکلنا ہے نا انقلاب کے لیے تو 25 کروڑ کے اندر سے کم از کم پورے پاکستان سے یار کم از کم 5 لاکھ تو نکلے نا بندہ۔ اس دن اسلام آباد میں جو عمران خان کی کال پہ نکلے تھے ٹوٹل 7 یا 8 ہزار تھے۔ یہ ہم پاکستان کی ایجنسی والے تو کہتے ہیں 3-3.5 ہزار تھے، لیکن جو غیر جانبدار ایجنسیز ہیں پاکستان میں، جو بڑی جو ملکوں کے ملک، انہوں نے کہا کہ ہارڈلی جو ہے نا 7,000 آدمی، تو 7,000 آدمیوں سے اسلام آباد کا 7-8 ہزار آدمی سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ ریڈ زون کے باہر تھے، 20,000 تو ڈپلائمنٹ تھی وہاں پر لوگوں کی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ تحریر اسکوائر کیسے بنا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ لاکھوں بندہ نکلتا، 25 کروڑ میں سے اگر 1 لاکھ بندہ صرف اسلام آباد میں نکلتا اور 50-50 ہزار چاروں صوبوں سے نکل جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ کہ اس میں ہماری عوام کا بھی قصور ہے کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے لا کے باجوہ نے ایک کام کیا تھا، باجوہ نے لا کے کرپٹ ٹولے کو لا کے بٹھایا، تو ویری سیکنڈ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا مطلب پوری قوم کو نکل، عمران خان کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو۔ چھوڑے عمران خان کو، مطلب آپ اپنے ملک کے، جب آپ اپنی اسٹیٹ پہ اپنی ملکیت نہیں ظاہر کریں تو پھر عمران خان کیا کرے گا؟ یہ میرا وہاں کہنے کا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں، میرا تو ایک کام ہے تجزیہ دینا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔